साहब ने रिक्यूज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप कर लिया है, बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। आज हमारे केपीके की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। ईद के बाद हमें तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। आज एक ग्रैंड अलायंस का भी एक ऐलान किया गया है कोई एहतजाजी लाहे अमल के हवाले से, तो ग्रैंड अलायंस में कोई एक दो जमातों का नाम अगर बता देते तो अच्छा होता। इमरान खान साहब ने फोकल पर्सन की कमेटी पाकिस्तान तहरीक वो भी उन्होंने अनाउंस की है। शफी फराज साहब हैं, रज़ाक पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और मुजना चीज को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एग्जीक्यूटिव ने खुद को 6 जजेस के खत के अहम तरीन मामले से बरी-उज़िम्मा करार दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग की, इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। अब जो गेंद है वो अदालत के कोर्ट में है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अलबत्ता वजीर आजम की तरफ से आला जजेस को मौसूल होने वाली जो मशकूक धमकी आमेज खतूत का मामला है उसके ऊपर जरूर उन्होंने तशवीश का भी इज़हार किया और तहकीकात कराने का ऐलान भी किया। 6 जज साहिबान के खत के हवाले से जो तूफान उठा था उसका सिलसिला अभी थमा नहीं, लेकिन एक और मामला आज सामने आया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम शिकवों भरा एक खत लिखा। एक और खत का मामला अब जो है वो जेर बहस है। उनकी तरफ से इस खत में ये गिला किया गया चीफ जस्टिस साहब से कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज साहिबान की कमी थी, मगर आपने ये मुखातिब करते हुए जज साहब चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि आपने सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से लिखे गया ये जो खत है और इसकी जो टाइमिंग है उसके हवाले से तो एक बहस जारी ही है। ये भी दिलचस्प बात है कि वो तकरीबन एक हफ्ते में रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका मवाजना मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के माजी के खतूत से भी किया जा रहा है, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके नाम लिखे गए अपने ऐसे खतूत के अंदर इसी तरह के हूबहू मुतालबात उस दौर में किए थे। ये मामला तो है अदलिया से रिलेटेड, लेकिन साथ ही पीटीआई की तरफ से भी बहुत सारे मुतालबात का एक सिलसिला आप लोग सुन रहे हैं। उनकी तरफ से चीफ जस्टिस की इस खत के हवाले से भी एक तशवीश का आज इजहार कर दिया गया और साथ ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये जो फुल कोर्ट का भी वो मुतालबा उनकी तरफ से जो था पहले उसमें अब चीफ जस्टिस साहब और सीनियर तरीन जज साहब को इससे साइड पे हटने का, रिक्यूज करने का मुतालबा उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या पीटीआई सियासत खेलने की कोशिश कर रही है इस मामले के साथ? इसके हवाले से हमारी बहस होगी और साथ ही ऐसे मौके पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू अहम तरीन साइफर केस का मामला भी मौजूद है, तो क्या नुकसान होगा पीटीआई को उनके इस्तीफे का मुतालबा करना और इस किस्म की बयानबाजी का? सो ये भी हम बात करेंगे क्योंकि बज़ाहिर साइफर केस की जो कवरेज हो रही है और जो मामला हम देख रहे हैं उस पर काफी हद तक रिलीफ मिलने के खान साहब को इम्कानात भी नजर आते हैं। इस समय एक और मामला जो है वो पीटीआई की अंदरूनी इख्तिलाफात के हवाले से तो खबरें थी ही, लेकिन बानी पीटीआई के वकील और काफी ज्यादा पॉपुलर पीटीआई के एक रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनको उनकी जमात के फोकल पर्संस की लिस्ट फहरिस्त से हटा दिया गया है। क्या इसकी वजूहात बनी? हमारे साथ शेर मरवत साहब इंशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे हम इस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन जो हमारी बुनियादी गुफ्तगू रहेगी वो अदलिया के मामला के अराउंड रहेगी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद स्टूडियो में खुसूसी दावत दी है राशिद हबीब साहब को, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, इनसे के ख्यालात आप जानते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में कानूनी मामला के हवाले से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राशिद साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। आपका दहाइयों पर मुहित कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों की कवरेज हम इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि जैसे तारीख में पहली दफा हो रही है। आपकी नजर में ये जो जज साहिबान के खत का मामला है, ये इसको तारीखी एतबार से ये एक गैर मामूली इसको हम समझे, एक डेवलपमेंट समझे, या आप समझते हैं कि इस किस्म की कुछ मिसालें माजी में मौजूद हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में, इट्स ऑनर फॉर मी। दूसरी बात ये कि आप कौन से खत की बात कर रही हैं? वो 6 जजेस वाला खत या पेशावर के जज साहिबान की बात करें, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जी, ये वाला खत वाला मामला यकीनन पहला वाकया जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखे जाना और ये कहना कि हमारा चीफ जस्टिस हमारी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, आप बताएं कि फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी कंप्लेंट पहले कभी नहीं आई, ताकि जो माजी में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब थे उनको भी जब ग्रीवेंस हुआ उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया, जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने खत नहीं लिखा बल्कि तकरीर की एक फोरम पे, हालांकि वो गलती थी। उन्हें भी आगे कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट को ही करनी चाहिए थी, इसी की उन्हें सजा भी मिली। तो ये स्टेप इनका ठीक है कि उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस को, लेकिन ये वाकई आप दुरुस्त फरमा रही हैं पहली मरतबा हुआ है और बहुत संगीन है।
اور اس کو اتنی ہی سیریسنس کے ساتھ چیف جسٹس نے لیا بھی ہے. جیسے انہوں نے اس کیس میں جب سماعت کی تو بتایا کہ پہلے ہی دن میٹنگ کی رمضان میں، اور پھر افطار کے بعد میٹنگ کی، پھر ان کے ججز کے مشورے سے وزیر اعظم سے میٹنگ کی، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب انویسٹیگیشن کا فورم نہ سپریم کورٹ ہے نہ ایس جے سی. ایس جے سی ضابطۂ اخلاق بنا سکتی ہے یا 209 کے تحت ججز کی ریموول کی کارروائی کر سکتی ہے. تو انویسٹیگیشن تو کمیشن ایکٹ کے تحت ہونی تھی، جس کے لیے وزیر اعظم کو کہا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ نیوٹرل پرسن ہونا چاہیے. اس پر وزیر اعظم کو اب دیکھیں، حالانکہ کتنا شدید اختلاف ہے ان کا پی ٹی آئی سے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس کی کریڈیبلٹی کو، کمیشن کی کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے چیف جسٹس سے کہا کہ نام بھی آپ دیں. چیف جسٹس نے یہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام دیا، اور جس پر پھر ان سے کانسنٹ لی گئی، انہیں ٹی آرز شیئر کیے گئے، اس کے بعد اعلان کیا گیا. لیکن پھر جو وہ آپ کے سامنے اتنی ٹرولنگ ہوئی کہ وہ بقول چیف جسٹس کے انہوں نے اپنی عزت بچائی اور معذرت کر گئے. اچھا، یہ بالکل اب اس کو ایک طرح دیکھنے کا طریقہ تو یہ بھی ہے. میں شیر مروت صاحب آپ کو بہت ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کے بے تحاشا چاہنے والے ہیں، بہت ہی پاپولر آپ پی ٹی آئی کی شخصیت ہے، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے آج اس پروگرام میں آپ کو دیکھیں. میں حافظ صاحب، پہلے آپ کا ایک کامنٹ، راشد صاحب نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بہت سیریس لیا، لیکن پرائم منسٹر صاحب آج اپنی کیبنٹ سے بات کرتے ہوئے بری ذمہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنی تمام ذمہ داری پوری کر لی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انیشل ری ایکشن کیا درست تھا، یا کہیں نہ کہیں کیونکہ الزام ایگزیکٹو پہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو اپنے ماتحت ادارے سے کوئی نہ کوئی وضاحت ہی طلب کر لیتے آن دا فیس آف اٹ، ایسے دکھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابسا آپ کا شکریہ. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو ہے کن کا. بنیادی طور پہ یہ ایشو جو ہے وہ پاکستان کی عدالت کا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کا ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کا ہے. اگر پاکستان کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹس جو تھا وہ پراپر کنسرنز کرتا یا اس کو اٹینشن کرتا یا ان کے گریونسز کو سنتا، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے، اس کے اندر یہ سارے معاملات ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ڈسکس ہوتے، تو شاید نوبت جو تھی وہ جسٹس عطا بندیال تک نہ جاتی. نوبت جو ہے وہ ایک جو پاسز بائی میٹنگ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس نہ جاتی، اور نوبت جو ہے اس لیٹر کے اوپر نہ جاتی. اب یہ ہے کہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹس یہ ہے کہ کیا ایگزیکٹو کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. جب پاکستان کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے تو ایگزیکٹو کو سپورٹ کرنا، جوڈیشری کو سپورٹ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے. ایگزیکٹو کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کے طور پہ آ کے کرے. لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں یا جو چیز آئی اس کے اندر جو کلیئرٹی یہ آئی کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد بلایا گیا اور ان سے کہا گیا، چونکہ کمیٹی کے اندر جو فل کورٹ کی تھی طے یہ ہوا کہ اس کو ہم نے پروب کرنا ہے، اور پروب کرنے کا جو میکانزم ہے، متضاد رائے ہے ویسے رپورٹنگ آپ سن رہے ہو. نہیں دیکھیں نا، تین چیزیں. ایک یہ ہے کہ کل ہیئرنگ کے اندر بھی بات سامنے آئی، پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ کا پریس ریلیز بھی آیا، اور کل کی بھی جو ہیئرنگ تھی جو 6 جج ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک نے اس جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس کو ریبٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ جی یہ چیزیں ہماری فل کورٹ کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ ڈسکشن بھی تو اس طریقے سے بحث میں نہیں آیا. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس تو یہی بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹو سے الزام ہے تو ایگزیکٹو بھی کیسے اس کی تحقیقات. وہ ریمارکس تھے، وہ جنرل ریمارکس تھے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کو کنٹرول ہونا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے اس معاملے پہ بھی کہا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایگزام ایگزیکٹو پہ ہے تو ایگزیکٹو اس کو پروب نہیں کرنا چاہیے. تو ایگزیکٹو کب پروب کر رہی ہے؟ ایگزیکٹو کو تو کہا گیا. اب مجھے دیکھیں نا سر، تو کیبنٹ نہیں بنا. نہیں، لیکن کیبنٹ نے کن کی کنسلٹیشن کے بعد بنائے؟ وہ بنائے سپریم کورٹ کی کنسلٹیشن کے بعد، اور دوبارہ جس پہ سپریم کورٹ نے ٹرسٹ کیا تصدق جیلانی صاحب، ان کی کانفرنس لی گئی اور پھر ان ٹی آرز کو ایڈ آن کیا گیا. اب اس ایڈ آن کرنے کے بعد پھر ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو 2 3 4 دن وہ پروسیس چلا، اس پروسیس کے اوپر یہ ہوا کہ ہم اس ساری چیزوں سے بیک آؤٹ کر گئے. اب بنیادی یہ ہے کہ کیا اب سا ہم اس معاملے کو پروب چاہتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. اب اس معاملے کو پروب کون بیک آؤٹ کر گیا؟ جج صاحب نے معذرت کر لی طریقہ کار دیکھتے ہوئے کہ میں ہی کنٹروورشل لا جو عمر کے سلسلے میں مروت صاحب سے اوکے. پھر اگر آپ اجازت دیں، ان کی جو جس طرح انہوں نے بیک آؤٹ کیا، وہ کل پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا نا کہ کون شریف آدمی جو ہے کہ اگر آپ اس کی اس طرح ٹرولنگ کریں. اور اس شریف آدمی نے یہ اس بات کا تذکرہ کیا اپنے خط میں. جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کی بات. آپ کا کیا مطلب ہے کہ جب کیبنٹ کے اندر یہ طے ہوا کہ جو ٹی اوز ہیں وہ ان کو دکھا کے لائیں تو پھر ہم اپروو کریں گے، انہوں نے
बट किया है कि लेकिन जिलानी साहब ने उन TORs को रिजेक्ट कर दिया, नहीं किया, रिजेक्ट इस तरह की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रिजेक्ट नहीं किया, इस तरह नहीं है। बात यह है कि क्या हमने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना, क्वेश्चन मार्क है। क्या हमने सिस्टम की क्रेडिबिलिटी या मजबूती के लिए बात करनी है, इशू ये है। ठीक है सर, आप इस पे मजीद भी बात कीजिएगा। मरवत साहब, क्या वजह है कि ट्रस्ट का फुकतान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप लोगों का इस हद तक है कि एक तरफ फुल कोर्ट का मुतालबा, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि इस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस साहब ना बैठे और सीनियर मोस्ट जज भी ना बैठे इसके अंदर? ये जो मसला है इसको मेरा ख्याल है कि गलत एंगल से देखा जा रहा है। जजिस के लेटर पे जो बेंच बना है, बहैसियत एक वकील के मैं ये समझता हूँ कि ये प्योरली एक मैटर है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द लीगल एंड जुडिशल फ्रेटर्निटी। ये जज साहबान ने लेटर लिखा, इसको सियासी रंग देना, इस पे किसी पार्टी की चाप लगाना या इन जज साहबान को अलाइन करना किसी पार्टी के साथ जो अभी तासुर देने की कोशिश हो रही है, ये गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि अदलिया खुद मुख्तार हो, इसमें किसी किस्म की दखलकारी न हो। ये मुतालबा पूरी कौम का होना चाहिए और ज़रूरत है, क्योंकि हमारी अदलिया की मादी कोई शानदार नहीं रही है। हमेशा जब भी इस तरह अथॉरिटेरियन रिजीम्स आई हैं या डिक्टेटरशिप आई हैं, अदलिया ने कुल के डिक्टेटर्स का साथ दिया है और वजह यही रही है कि दखलकारी हुआ करती थी, मैनेजमेंट हुआ करती थी। तो ये जो जज साहबान ने 2 साल के वाक़यात बयान किए हैं और इसमें टीरियान केस हैं, टीरियान केस को कोर्ट करने की वजह से हमारी उस नैरेटिव को विंडिकेशन मिली जिसमें हमने कहा था कि हमारे केसेस जो हैं उसमें उनको मैनेज किया जा रहा है। यानी एक तरफ से नवाज शरीफ को बरीयती मिल रही थी, उसके ख़ानदान को, उसके औलाद को, उसके भाई को, पीपल पार्टी को, दूसरी तरफ उसी जुरिस्डिक्शन में यानी इस्लामाबाद में खान साहब पे तोशाखाना में सज़ा, फिर तोशाखाना रेफरेंस में सज़ा, इद्दत में सज़ा, साइफर में सज़ा, बैक वक्त 2 मुख्तलिफ मयार थे। और इस लेटर ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि ये जो इंटरफेरेंस थी वो इसके पीछे मुहर्रिक यही था कि किसी भी तरीके से खान साहब को जो है वो जेल में नज़रबंद रखा जा सके और उनके केसेस पे असरअंदाज हुआ जा सके। लेकिन अब जो नून या दीगर अनासर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी हवाले से सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो खत लिखने वाले जज साहिबान हैं इनको सियासत के साथ इनके हवाले से सियासी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप लोग क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस बेंच से हट जाएं? नहीं, अगर फुल कोर्ट है फिर तो देखिए। लेकिन अब आपकी जमात की आजकल समझ नहीं आ रही हमें मरवत साहब, ये मुतालबा आपकी जमात की तरफ से ऑफिशियली किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इंक्वायरी से हट जाए। नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है कि ये इसमें PTI की वजह से चीफ जस्टिस को हटना चाहिए। मेरी ज़ाती तौर पे खुद मैंने अपनी रिजर्वेशंस का इज़हार किया है चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। लेकिन ये जो मैटर है ये अदलिया की आज़ादी का मसला है, इसमें दखलकारी का मसला है। ये पूरी फुल कोर्ट बैठे हैं और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो बार बार PTI और खान साहब और हम इनका इज़हार कर चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे बहैसियत वकील समझता हूँ कि फुल कोर्ट हैं तो फिर ये फुल कोर्ट ही होनी चाहिए। अब मेरी ये कंफ्यूजन भी दूर कीजिएगा मरवत साहब, आपकी जमात की तरफ से आज फोकल पर्संस की लिस्ट में से आपको निकाल दिया गया, जमात तो नहीं, कहा यह जा रहा है कि बानी की तरफ से हटा दिया गया। ये आपका इस पे क्या रिएक्शन है? मैं कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी लगा था। 6 लोग हफ्ते में मुलाकात करानी होती है और 6 फोकल पर्सन लगाए हैं, यानी एक शख्स एक बंदे की मुलाकात करा सकता है। ये कोई दूसरी बात ये खबर गलत है जो आप फरमा रही हैं, ये झूठी खबर है। और अगर आप अभी अपना ट्विटर खोल लें तो इसमें बैरिस्टर कौर साहब ने फिर इसकी वजाहत की है। ये मैंने खोला है, आप अभी खोल लें, ट्विटर की खोला है सामने, उसमें बैरिस्टर साहब तो बाकायदा तौर पे ये बात कह रहे हैं कि सेंटर शिबली फराज, उमर यूब साहब होंगे, इंतजार हुसैन साहब होंगे। मैं आपको ये ट्वीट लगा हुआ है ताज़ा, अगर आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ इसको जी ये इधर आप देख लें। इसमें वो कह रहा है कि ये दूसरी दफा वजाहत है और 3 दफा इन्होंने वीडियो पे वजाहत की। मीडिया एक ऐसी चीज के पीछे पड़ गया है, एक शख्स जो है उसको मिलाने के लिए फोकल पर्सन। अब जनाब आसमान गिर पड़ा और जमीन फट गई।
مجھے یہ بتائے گا مروت صاحب، آپ کی جماعت کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ایک شک کی نظر سے دیکھا گیا؟ جس قسم کے سٹیٹمنٹس کئی دفعہ دیے گئے، کچھ لوگوں نے آپ سے اظہار لا تعلقی کا یا آپ کے سٹیٹمنٹ سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا. اپنے پروگرامز میں آپ کے سٹیٹمنٹ پہ جب ہم بات کرتے تھے کئی دفعہ کہا جاتا تھا ان کی ذاتی رائے ہے. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شکوک و شبہات کا ایک ہے ماحول بن چکا؟ شکوک و شبہات نہیں ہے جی، وہ چپ کلش تھی رہی ہے. اور میں نے اگر مجھ سے بھی پوچھے گئے انہی باتوں کے حوالے سے، اور میں نے بھی اپنی ایک ایکسپریشن دی ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آ کے میڈیا پہ یہ چیزیں بتا دیتے ہیں. 4 حضرات نے میرے خلاف میڈیا پہ بات کی، ان کو میں نے جواب دیا، دینا بنتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ ٹرالنگ شروع ہوئی. بقایا پارٹیاں تو کرتی رہی ہے میری، لیکن ساتھ میں اپنے بھی پڑ گئے. تو وہ جناب علی وجوہات بہت ساری رہی ہوگی. ایک شاہد افریدی کے حوالے سے میں نے ٹویٹ دے دیا، کیا ٹویٹ دیا کہ جناب بہت سارے جو ہیں انہوں نے کہا جی ایک میری اپروچ تھی غلط تھی، چلے آپ کو نہیں. لیکن یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ پارٹی پالیسی کے حوالے سے مخالفت میں بھی بات کرتے پارٹی تھے، پالیسی جیسا کہ سنی اتحاد کونسل سے آپ نے کہا کہ نہیں درست فیصلہ وہ نہیں تھا صحیح. لیکن سیاست یہ نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ پنجگانہ نماز کی طرح میری پوری زندگی پہ حاوی ہوتی ہے. آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے. میں وکیل ہوں، میری سوچ ایک لیگل ہو سکتی ہے، میری سوچ جو ہے وہ جوڈیشیس ہو سکتی ہے، میری سوچ ایک آزادانہ اظہار رائے ہو سکتا ہے. کوئی چیز مجھے پسند نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر میں اپنی اس رائے کا اظہار کرتا ہوں تو اس سے پارٹی کی ڈیویشن کہاں ہو؟ ابھی آپ نے سوال کیا، اب ہمارے پارٹی کے ایک صاحب نے کہا ہے کہ چیف صاحب کو نکال دے. اب یہ جو میں نے جواب دیا کہ بھئی اگر فل کوٹ ہے تو پھر بیٹھے. اب اس پہ پھر مجھے پتا ہے کہ پھر ٹرالنگ شروع ہوگی کہ پارٹی کا ایک بیان یہ ہے کہ جو پارٹی کی طرف سے اپوائنٹڈ فوکل پرسن یا اسپوکس پرسنز ہیں ایک بات وہ کرتے ہیں، جب اس کو ہم یہاں بحث میں لے کر آتے ہیں تو کسی دوسری طرف سے ڈینائل آتا ہے. راشد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے اس میں نہ بیٹھنے کا اس بینچ میں بہت مطالبہ؟ اپریشیٹ کرتا ہوں مروت صاحب کو. میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی جو لائر ہے وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ اگر آپ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ جج نہ ہو اور وہ جج نہ ہو. ایک بھی جج اویلیبل جج اگر وہ ہم نہیں بیٹھے گا تو وہ پھر لیگلی فل کورٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگی. کورٹ کی ڈیفینیشن ہی میرے صاحب سے پوچھیں یہی ہے کہ چیف جسٹس ڈکٹیشن پہ تو نہیں ہوگا نا. تو وہ اگر قانون کی بات کر رہے ہیں اور وہ پارٹی پالیسی کے وہ پسند نہیں آ رہی تو ظاہر ہے پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے. پارٹی نہیں، یہ میں عرض کر دوں، پارٹی کا یہ اس طرح مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جج جو ہمیں پسند نہیں ہے اور وہ بھی پارٹی کا. دیکھیے یہ میری رائے تھی، وہ تحفظات چیف صاحب کے حوالے سے میں نے اٹھائے تھے، پارٹی نے تو کل کے کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتماد ہے. یہ چند حضرات کی رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس لیگل ایشو پہ اس کو ایشو بنانا کہ چیف صاحب نہ بیٹھیں، اگر فل کورٹ بیٹھ رہی ہیں تو پھر ان کے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں ہے. اس معاملے کی آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے انڈر ہی یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ عدلیہ کے اندر کا معاملہ ہے وہ خود ہی دیکھیں؟ ان کی بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے جتنی سپریم کورٹ کی کسی جج کی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنے ادارے کا سپہ سالار ہیں اور عدلیہ انڈر اٹیک ہیں. بڑے ہی سنگین الزامات ہیں. اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی تاریخ میں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 6 جج صاحبان لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ فلاں لوگ کر رہے ہیں، فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو یہ ہوا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور اس کی تقویت، اس کو تائید ملتی ہے 2 سالوں کے حالات و واقعات سے. تو لہٰذا انٹرفیئرنس تو ہوئی ہے 2 سال کے. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے حافظ صاحب کہ 2 سال کے واقعات ہیں یا پرانے کئی سال کے واقعات دیکھ کر ہمیں اندازہ لگانا ہوگا کہ ہمارے ہاں ادارے جوڈیشری یا دیگر ادارے کون کس انداز میں آپریٹ کرتا ہے اور کون کتنا آزاد ہے. احسان صاحب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز کیوں سب سے زیادہ اس معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے اور اس میں انٹرسٹڈ نہ ساؤنڈ کرے، کیونکہ انہی کے تو سب سے زیادہ کیسز ہیں اور سٹیکس انوالوڈ ہیں اس وقت عدلیہ کی آزادی کے ساتھ. اب سر یہ جو اس وقت معاملہ ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کیسز کا نہیں ہے، یہ معاملہ پیورلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ جب بات کی جاتی ہے تو صرف اس کے اندر فیئر ایک ایسا ایریا نہیں ہے، اس کے اندر فیور بھی ہے اور اس کے اندر ایل ول بھی ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی جج کو کانسٹیٹیوشنلی انڈر آبلیگیشن کرتی ہیں کہ وہ ڈرے بھی نہ، کسی کی فیور بھی نہ کرے اور ایل ول کر کے ونڈکٹیو بھی نہ ہو کہ صرف اسے کہ میں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں اس کے خلاف فیصلہ کروں.
اب یہ جو معاملہ پاکستان کے اندر یہ آیا ہے یہ پہلی دفعہ اس لیول کے اندر آیا ہے، اور اگر اس کی بنیادی وجہ بھی آپ دیکھیں وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ چونکہ جو انٹرنل ہاؤس ہے جوڈیشری کا وہ ان آرڈر نہیں ہے، آپس میں ججز کا کمیونیکیشن لیول نہیں ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے انہیں فورم پرووائڈ کیے گئے ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اندر جو فل کورٹ ہے وہ نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کے اندر 4 سال سے فل کورٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، جسٹس کھوسا کے بعد نہ جسٹس گلزار نے میٹنگ کرائی، نہ بدیال صاحب نے میٹنگ کرائی، اور جب یہ چیف جسٹس آئے تو انہوں نے جا کے پہلے دن میٹنگ کرائی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فل کورٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ پشاور والوں نے چیف جسٹس نے لیٹر ڈال دیا ہے، تو وجہ اس چیز کے اندر یہ آئی ہے کہ بنیادی طور پہ جب ان لوگوں کا آپس کے اندر کمیونیکیشن لیول وہ نہیں ہے کہ جس سے یہ بیٹھ کے بات کریں ایز اے انسٹیٹیوشن، تو اس وقت یہ ساری پرابلم آپ کے پاس ہے۔ سر، یہ جو خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے، اس خط یا اس کے پیچھے نیت کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے؟ حکومت نے تو انڈائریکٹلی سوال اٹھا دیے تھے اس کے اوپر کہ کیا ٹائمنگ ہے اس خط کی اور کیا وجوہات ہیں؟ ٹائمنگ ہے نا، ٹائمنگ کی ایک وجہ ہے، وہ اس لیے وجہ اس چیز کے اندر ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب والا فیصلہ آیا تو ججز نے سمجھا یہ کہ یہ ایک اپروپریٹ ٹائم ہے کہ جب ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اگر ہمارا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں سنتا تو ہمیں سپریم کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جس فورم کے ذریعے انہوں نے اپروچ کیا وہ فورم کانسٹیٹیوشنلی الاؤ نہیں کرتا کہ 209 کے نیچے جایا جائے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو پرابلم اس کیس کے بھی اندر یہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شوکت صدیقی صاحب والا کیس جو تھا اس کو انہیں کہا کہ جی ہم آپ کو اس سارے پروسیس سے مبرہ کر دیتے ہیں، اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ریکمنڈیشن تھی انہیں سیٹ اسائڈ کیا، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو ریمانڈ کرتے، ایس جے سی کے پاس دوبارہ جاتا اور وہاں پہ انویسٹیگیشن اس معاملے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ آرڈر کر دیا جاتا تو یہ شوکت صدیقی صاحب والا لیٹر اس لیٹر کا زینت کا حصہ ہی نہ بنتا، چونکہ معاملہ تو وہیں سے سٹارٹ ہے نا۔ اگر شوکت صدیقی صاحب معاملے کو آپ انویسٹیگیٹ کر کے کسی منطقی انجام تک پہنچائیں تو اگر تو وہ معاملہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر وہ معاملہ غلط ہے تو پھر ان کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بھی ہاف ہارٹڈ فیصلے کرتی ہے اور وقتی طور پہ یا ٹیکنیکلٹیز کی طرف نکل کے چلی جاتی ہے، یا جو ہے وہ ہاف ڈسپنسیشن آف جسٹس وہ کرتی ہے اس چیز کے اندر، یا جہاں پہ جانا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سپروائزری رول ہی کوئی نہیں اس چیز کے اندر۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہائی کورٹ کے پروسیس ہے یا جوڈیشری ہے اس کے نیچے ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جتنے جج بنتے ہیں ایلیویشن آف ججز آتے ہیں وہ نہیں وہ جتنے بھی ججز بنتے ہیں وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفورس کرتی ہے کہ جی یہ نام آنے چاہیے نیچے سے، اور وہ چیف جسٹس وہ لے کے آتا ہے اور گیو اینڈ ٹیک اس چیز کے اندر آتی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، عدالت اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی، اور آگے پاکستان کے اندر جو ان پولیٹیکل کیسز کو چھوڑ دیں، ان کے علاوہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کا عام آدمی اس نظام انصاف سے مطمئن ہے؟ یہ بھی لائر ہے نا، میں بھی لائر ہوں۔ ہم جب عدالت کے اندر کیس لے کے جاتے ہیں، جو ہمارا کلائنٹ ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ آج میرے کیس کا فیصلہ آئے گا، یا اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم آیا ہے جو بار بار یہ زیادتی کر رہا ہے اس کا خلاف یہ جو سیشن جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے وہ کاروائی کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سے ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان پہ پریشر ہے، انہیں فیور نہیں کرنی چاہیے، انہیں اِل ول نہیں کرنی چاہیے، اور انہیں پرومپٹ ایکشن لینی چاہیے۔ اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ودیت کے بعد چیز ہے وہ آپ کا جج بننا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے کہ آپ کو نکال بھی نہیں سکتے، کانسٹیٹیوشن آپ کو پاور بھی دیتا ہے اس چیز کے اندر، تو وہاں پہ کمزور آدمی کا تو فائدہ سر اب پھر کمزور کس چیز کو کس کو کہا جاتا ہے؟ کنٹیمپٹ نہ لگانے کو، اس کی کیا کنٹیمپٹ لگانی چاہیے نا، جب کانسٹیٹیوشن پاور دیتا ہے تو لگانی چاہیے۔ آپ صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، آپ نے ججز کے ایلیویشن کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سابقہ جو دور تھا عدلیہ کا اس میں بھی یہی ایک معاملہ رہا سامنے، اور اب پھر ایک پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب ایک خط لکھ رہے ہیں شکوہ بھرا۔ شارٹ بریک، واپس آئیں گے اس پہ بات کریں گے بالخصوص راشد صاحب کا پوائنٹ آف ویو شارٹ بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جج صاحبان کے خط کا معاملہ تو تھا ہی, لیکن اب پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی, چیف جسٹس صاحب نے بھی خط لکھ دیا, ایک شکوے ہیں اس میں بہت سارے, اس پہ آتے ہیں ہم. مروت صاحب, ٹرولنگ کا ذکر یہاں پر بھی ہوا, آپ نے بھی بات کی, آپ کے خلاف بھی سوشل میڈیا کے اوپر مختلف تاثرات ہوتے ہیں. پی ٹی آئی ایک بڑی متحرک جماعت ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, لیکن کل سپریم کورٹ میں بھی سوشل میڈیا کا تذکرہ ہوا اور جج صاحب نے سوشل میڈیا کو فساد کا غالباً لفظ استعمال کیا, کوئی اچھی لائٹ میں وبا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ, اور اس بات یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جسٹس جیلانی شاید اسی وجہ سے معذرت کر گئے اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے کہ ان کو سوشل میڈیا پہ بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا, تو یہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے سلسلہ کہ سیاستدانوں کی بھی ٹرولنگ ہوتی ہے, جج صاحبان کی بھی ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی طاقت کو تسلیم کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اب ریاست سے بھی زیادہ پاورفل ہو چکا ہے دنیا بھر میں. یہ وہ پاور بن چکا ہے جس کو ریاست بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے, اور وبا اس کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ابیوز ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے. آپ کی جماعت کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ہر جگہ ہوتا ہے. مطلب اب کیوں آپ مجھے نہیں مروت صاحب, یہ الزام ہی پی ٹی آئی پہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی منظم وہ لوگ کیمپین چلاتے ہیں. یہ الزام آج پہلی دفعہ تو نہیں آپ کو کے سامنے میں دہرا رہا ہوں. پارٹی کے لیے کیمپین چلانا کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن جو آپ ابیوز کی بات کر رہی ہیں, یعنی غلط استعمال سوشل میڈیا کا, جس سے کسی کی تضحیک ہو, گالم گلوچ ہو. میں نے خود ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ گالم گلوچ ہوتی ہیں, اس پہ بہت زیادہ تضحیک ہوتی ہیں, اور یہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کو اس پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کو ہم قانون کی زبان میں ابیوز کہیں گے. یعنی یہ اس عمل کے لیے بنی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے, اگر آپ ایک اور بات پہلے کہہ دیں, یہ جو یہاں پہ بات ہوئی تھی اور کل عدالت کے اندر بھی ہوئی کہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, ہم جج صاحبان کی بہادری کے حوالے سے آج کل بات کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف انداز میں بھی ہینڈل ہو سکتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان کا خط کا معاملہ؟ ہو سکتا تھا. میں نے یہ بلکہ یہ پہلے رائے دی تھی آسما چودھری صاحب کے پروگرام میں, اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ کام میں کروں, کسی جج کے کسی عدالتی کام میں مداخلت کروں, ان کو اپروچ کروں, ان کو انٹیمیڈیٹ کروں, تو کیا وہ مجھے چھوڑے گا؟ کنٹیمپٹ لگائیں گے, کنٹیمپٹ لگائے نا. تو لہذا اگر یہی کام دوسرا کوئی کر رہا ہے تو اس میں کوئی سرخاب, لیکن ایک معاملہ جو انکوائری مانگتا ہے. نہیں, انکوائری کیا مطلب, جب مجھے پتہ ہے کہ فلاں کر رہا ہے تو کیوں میں اسپیئر کروں؟ یہ ڈیفرنس ہے نا یہاں پہ. مطلب اگر کوئی آپ کو سپائی کر رہا ہے یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کیمرے لگا رہا ہے, آپ کو شخصیت کا تو نہیں پتا ہوگا کہ کون انڈیویجول ہے, تو ادارہ جاتی ہے حوالے سے آپ بات کریں گے. نہیں, اس میں آپ لیٹر پڑھیں نا, لیٹر میں ڈائریکٹ دعویداریاں ہیں, اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں. پھر یہ بات ہے کہ یہ جو دخل کاری ہو رہی تھی وہ بالا ہو رہی تھی, کچھ بتایا نہیں جا رہا تھا کہ کرنا کیا ہے, کس کام کے لیے یہ سارے یہ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں, تو لازماً ایکشن. یہ صدیقی صاحب نے کیا بات کہی تھی؟ اس کے علاوہ صاحب آپ نے کہا کہ اسپیسیفک پرسن کا نہیں پتا کہ کون لگا رہا ہے, تو اس میں جس پر یہ پریشر ہے, جس کے چیمبر سے نکلے ہیں وہ حالات, ان کا کام ہے کہ وہ اس پہ انکوائری آرڈر کریں اور وہ خود دیکھیں کہ کون لوگ, ان کے کن لوگوں کا چیمبر میں آنا جانا ہے, کون اس کو مینٹین کرتا ہے. گھر میں کیمرے لگنے کی بات ہے, گھر میں بھی اسٹاف, ایک واقعہ نہیں ہے نا, گھروں میں بھی اسٹاف ہے نا, ایک واقعہ نہیں ہے نا, 10 واقعات ہیں. گھروں میں بھی اسٹاف ہے, ان کے آنے سے پہلے یقیناً گھر آکوپائی کرنے سے پہلے یہ فٹنگ. کسی کے رشتہ دار کو اٹھا لینے کا الزام بھی ہے اس کے اندر. مطلب الزامات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے میں تو پھر ایک انکوائری, اس کے لیے انکوائری بنتی ہے نا, جو انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن ہی کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ کورس اڈاپٹ کیا تھا جب چیف جسٹس نے, تو اس کا کیا اثر ہوا؟ اب جو دوسری بات ایک ہو رہی ہے, گھروں میں بلب میں یہ کیمرے لگانا اور سم لگانا, یہ کوئی اللہ تنور والے کا کام تو نہیں ہے نا. تو اس پہ کنٹیمپٹ کا یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ کام, یہ کیمرے لگانے والا جو الزام ہے, اس پہ کس کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ملتا؟ نہیں, اس پہ تو انکوائری بنتی ہے, اس کی انکوائری بنتی ہے. لیکن ایک کامنٹ راشد صاحب آپ کیجئے گا, یہ جو جسٹس جیلانی کے معذرت کرنے کو جوڑا جا رہا ہے سوشل میڈیا ٹرولنگ, یہ تضحیک نہیں ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کی کہ وہ سوشل میڈیا سے اتنے پریشر میں آ گئے کہ انہوں نے اس کمیشن سے معذرت کر لی؟ دیکھیں, جو ریٹائرڈ جج ہیں وہ تو فری ہیں, وہ تو سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, ٹویٹر دیکھتے یوز کرتے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج کل جو ہو رہا ہے وہ میں اس پہ حیران ہوں کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اخبار بھی نہ پڑھیں, چاہے جائے کہ ٹی وی دیکھیں اور سوشل میڈیا یوز کریں. اگر وہ یہ کام نہ کریں تو وہ نہ پریشر میں آئیں گے
اور نہ ہی وہ جس کو کہتے ہیں اس کو وبا سمجھیں گے. لیکن سپریم کورٹ تو آج کل بہت اثر میں آ رہی ہے, بہت زیادہ اثر میں. چیف جسٹس صاحب بار بار کہتے ہیں, ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم خود ہی بنا ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس یوٹیوبر نے پروگرام میں کیا کہا ہے. تو دس از ٹو مچ, یہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ چلتا رہے گا, ٹیم ان کو پی آر والی دیکھ کے بتاتی ہوگی. ویسے آپ سے ویسے پوچھ ویسے تو ٹیم بتاتی ہے کہ یہ کورٹ کے بارے میں یہ کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا. لیکن جب قاضی صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ خود بھی دیکھتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا ویلاگ دیکھتے ہیں, میرا کو نہیں دیکھتے. وہ کہنے لگے جو مجھے وائف ریکمینڈ کرتی ہے میں وہ دیکھ دیتا ہوں. یہ بھی ایک بڑا سلسلہ ہے حافظ صاحب. سوشل میڈیا عالمی معیارات کے مطابق دیکھنا چاہیے جج صاحبان کو, یا اثر لینا چاہیے؟ نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ اثر لینا چاہیے. اگر میں بطور جج جو ہے اگر اثر لے کے یا انفلوئنس لے کے یا ڈر کے میں فیصلہ کروں تو میں جج تو نہیں ہوں نا. اور اگر میں جو ہوں کہ میرے سامنے ایک شخص آئے اور میں اس سے مرعوب ہو جاؤں تو میں پھر بھی جج نہیں ہوں. اور اگر میں سامنے میرے شخص کے کو آئے اور میرا اس کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بیہیویئر ہی جج والا نہیں ہے تو میں پھر جج بھی نہیں ہوں. تو یہ کچھ فنڈامنٹلز, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں ججز لگانے بھی چاہیے تو ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کرتے رہنا چاہیے. ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کی گرومنگ ہونی چاہیے اس چیز کے اندر. اس کے بعد جو ہے کہ یہ دیکھیں کورٹ کانڈکٹ کرنا جو ہے یہ ایک آرٹ ہے اس چیز کے اندر. اب آپ جنرلی چلے جائیں عدالتوں کے اندر چلے جائیں تو کیوں ڈیلی اس طرح کے جو آپ کے سامنے آتی ہیں کہ جی لائرز کے اور ججز کے درمیان جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اسے جج کا کام تو یہ ہے کہ ٹالریٹ کرے, جج کا کام یہ ہے کہ فیصلہ کرے, جج کا کام یہ ہے کہ منہ بند رکھے اور کان کھلے رکھے. یہ جج کا کام ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فیصلہ وہ کرے جو ضمیر کے مطابق ہے. آپ کے سامنے حضرت علی کلم اللہ وجہ کی بھی مثالیں ہیں, آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ کی بھی مثالیں ہیں کہ وہ بھاگ گئے کہ یار یہ تو کام ہی بڑا مشکل ہے. اور لیکن ہم چونکہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر پرکس, پریویلیجز اور ایک سوشل سٹیٹس کے اندر پڑ گئے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی معاملہ آ گیا. لیکن جو دوسری چیز ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ جہاں پہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پاور ٹول ہے. اب ہمیں بھی دنیا کی طرح جو ہے ہمیں اپنے سوشل میڈیا لاز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. سر ریگولیٹ کرتے ہیں تو پابندیاں لگاتے ہیں. ٹویٹر کی سروسز مروت صاحب پاکستان میں بھی بند ہے. وہ غلط, تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں. آپ ضرور جج صاحبان جو ہے نا وہ کیوں سوشل میڈیا نہ دیکھے, اخبار نہ دیکھے, ٹی وی نہ دیکھے؟ کیونکہ ان کے اوپر اثر نہ ہو. کسی دن ان کے فیصلے کو کسی نے پسند کرنا ہے, کسی دن ناپسند اگر کرنا ہے. اثر ہونے اتنی جلدی اثر لیتے ہیں تو پھر تو وہ اس منصب کے لیے فٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں لیکن اثر نہ لیں, مقصد یہ ہے. نہیں دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں یہ جو کیس کل کی ہے, یہ جو جج صاحبان جس چیز پہ زور دیتے ہیں ایکسیس ٹو انفارمیشن, جب دنیا کے لیے پسند کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ انفارمیشن تک ان کی رسائی ہو, تو یہ آپ جج صاحبان کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات ذکر کرتے رہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے سوشل میڈیا آپ کے مسائل کو, آپ کے ٹرینڈز کو, آپ کے معاشرے میں کچھ ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جبر, ساری چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے. اس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران کیا کہا, انہوں نے کہا جی فلاں میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب اگر سوشل میڈیا دیکھتے, جی سر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ تو ویلاگ بھی دیکھتے ہیں جس کا میں پہلی دفعہ پتہ چلا, لیکن جج صاحبان کو تمام قوم کی نبض سر ٹرینڈز کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یا انہوں نے قانون و انصاف کے مطابق کرنا ہے؟ کیونکہ ٹرینڈز میں تو کوئی کبھی ہیرو ہوتا ہے اور کوئی کبھی زیرو ہوتا ہے. آپ ٹرینڈ پہ فیصلہ کرتی ہیں؟ نہیں سر, ہم جو جج تو نہیں ہیں, جج صاحبان دیکھا کریں, اپنے لیے ان پٹ لیں, باقی جو ہے ٹرینڈ سے کون انفلوئنس. سر ان پٹ سے یہی مراد ہے نا کہ جو پھر کیمپین کر رہا ہوگا ان پہ کیمپین کا اثر ہوگا. ان پٹ تو اسی دیکھیں اب سر انفارمیشن آپ کے سامنے کس کو پسند ہے اپنی فیملی کے خلاف. کل کی ہیئرنگ ہے, یہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو میڈیا انفلوئنس کتنا ہے. وہ اس کی دیکھیں نا کہ آپ کا ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ 2 دفعہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ بعد کے اندر جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر پاکستان کا فارمر چیف جسٹس کانسنٹ دیتا ہے, وہ اپنی کانسنٹ کو وڈرا کر لیتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی غلط ہے. یہ دیکھیے انہوں نے پھر کہ کل جو 1.5 گھنٹہ ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بار بار وہ ایک ایکسپلینیٹری ہیئرنگ بھی تھی کہ جی ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے یہ بھی کیا. کیوں نوبت آئی اس چیز کے اندر؟ کیا سپریم کورٹ کا کام ایکسپلین کرنا ہے؟ آپ نے ایک میٹنگ کی, 2 کی, آپ نے پریس ریلیز کر دیا, بات ختم ہو گئی. تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں ایکسپلین کیا کل؟ اس نے اس لیے ایکسپلین کیا کیونکہ ان پہ وہ پریشر لے رہے تھے آپ کا وہ میڈیا والا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا جی بالکل دیکھنا چاہیے, انفارمیشن لینی چاہیے, لیکن جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں
اس کانٹیکسٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے اس چیز کے اندر ہے کہ جی آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے انفلوئنس ہو جائیں. اب آپ دیکھیں نا مجھے لیکن سر تصدق جیلانی صاحب کے اس خط میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی پریشر لے لیا؟ میں تو وہ کہوں گا جو میرا چیف جسٹس کل کی ہیئرنگ کے اندر کہے کہ چیف تصدق جیلانی صاحب جو واپس ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ سے آسمانی کوئی صحیفہ تو نہیں ہو سکتی کوئی شخصیت یا ان کے کہے ہوئے اقوال؟ جیلانی صاحب جب اپنے منہ سے ایک بات نہیں کہہ رہے تو ہم کیسے مانیں؟ ہمارے سارے ججز کہتے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ کا مطلب ہے نہیں پریشر؟ نہیں سر وہ اب تو کہہ رہے ہیں ہمارے پر پریشر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں ہمارے پر پریشر ہے. نہیں ویسے تو کل چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے میں آیا ہوں مجھے کسی نے کمپلین نہیں کی کہ ہمارے معاملات حافظ صاحب میں یہ بات کیسے مان لوں کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحب ایک اسٹرانگ شخصیت جن کو سارے بڑے معقول شخص ہیں وہ پریشر لے گئے سوشل میڈیا کا؟ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب یہ مانتے ہیں کہ میں میڈیا پریشر سے واپس لے رہا ہوں؟ نہیں میں تو بالکل نہیں کہہ رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں تو وہ انفرنس ڈرا کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کون شریف آدمی سر چیف جسٹس صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بٹوین دا لائنز حکومت بھی وہی بات کہہ رہی ہے اور بہت ساری باتیں آج کل وہی ہو رہی ہے جو ون پیج پہ رہ کے چیف جسٹس صاحب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ رہ کر آج کل بات کر رہے ہیں، تو وہی بات کر رہے ہیں. پازیٹیو میڈیا انفلوئنس آئے تو بہت اچھی بات ہے. سر کیسے ہم یہ مان لیں کہ چیف جسٹس صاحب نے درست فرمایا ہوگا کل جب انہوں نے کہا کہ جیلانی صاحب نے تصدق جیلانی صاحب نے سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے مبینہ طور پہ ٹرولز کا پریشر لے کے معذرت کر لی. اگر تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کئی بار سڑک پہ کھڑے ہو کے کہا ہے نا تو پھر ہم بات لیں. اگر ایم این اے یا پارلیمنٹ کا ممبر فلور آف دا ہاؤس کو بات کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہے نا. اسی طرح وہ سیٹ پہ بیٹھ کے بات وہاں موجود تھا اور وہ بات اس کنٹیکس میں ہوئی تھی کہ جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پریشر میں آ کے ریکیوز کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کا نام کا اعلان ہوا تو اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. ایسے میں کوئی شریف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کس طرح کنٹینیو کر سکتا ہے؟ تو یہ جو وجوہات اس خط کے اندر لکھی ہیں یہ بس انہوں نے بہانہ لگایا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں تصدق جیلانی صاحب نے آپ لوگ دونوں کے مطابق؟ نہیں میں تو یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ فاضل چیف جسٹس نے بہانہ بنایا ہوگا. ایک سیکنڈ، چیف جسٹس کی وہ ایک رائے تھی. دیکھیں ایک یہ ہے کہ کل اٹارنی جنرل نے جب بات کی، اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب ہم نے ٹی او آرز پہ بات کی کیبنٹ نے کہا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ تصدق جیلانی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں یہ ٹی او آرز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تصدق جیلانی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے اس کے اندر ایڈ آن کر دیا جس کو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ انہوں نے ایڈ آن کیا. ایڈ آن تو اس کے بعد انہوں نے کانسرٹ دے دی. پھر تصدق جیلانی صاحب نے کہا کہ میں چیف جسٹس کا اور پیونے جج کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں وہ عید کے بعد اس پروسیڈنگ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جج صاحبان کا عدلیہ کے اندر وہ تو ہمارا پہلے سے موقف ہے. لیکن حیرت حافظ صاحب اس بات پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. اس بات پہ حیرت ہے کہ جو باتیں تصدق جیلانی صاحب نے اپنے اس خط کے اندر لکھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، بلکہ ہم لوگ صرف اس مفروضے کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پریشر لے لیا ہوگا اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے مروت صاحب سے اس کے اوپر بات کرنی ہم نے، اور اب پی ٹی آئی کا آگے احتجاج کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے. مروت صاحب آپ اس کے اوپر پلیز اپنا کامنٹ کیجئے گا. اس پہ وہ شکوہ یہی کرتے ہیں کہ میرا اصولی طور پر جو ہے وہ میرا نام سپریم کورٹ کے ججز کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے تھا، مجھے نہیں کنسیڈر کیا گیا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مسئلہ عدالتی امور کے حوالے سے بن چکا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کا جو لیٹر ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو میں گزشتہ 30-35 سالوں سے جانتا ہوں، کیونکہ میں اسی وقت اسی عدلیہ کا حصہ تھا اور یہ بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے گئے ہیں. بڑے اپرائٹ، انتہائی دیانتدار انسان ہیں اور حال ہی میں گزشتہ 1-1.5 سال میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف انگلیاں اٹھی، خصوصاً نون والوں نے اور اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ لوگوں نے اٹھائی. گرچہ کوئی خاص ریلیف ہمیں نہیں ملا، لیکن یہ جو ضمانت ہو گئی یا جو بھی بات ہوتی تھی، ایک جو فیصلہ ہوا تھا جو بیٹ کا نشان انہوں نے دلایا تھا، لیکن انگلیاں جو ہیں وہ چیف جج صاحب کی طرف اٹھتی تھی. اچھا، ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جج صاحبان اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں ان کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک ان کو رسائی کم ہی ملی ہے. ایک جج صاحب تھے پشاور، سیٹ وقار صاحب، ایک زندہ مثال ہیں. ان کو انہوں نے بھی اسی طرح کے خطوط کا ان کا بھی ایک سلسلہ پٹیشن فائل کی تھی کہ میرا حق بنتا ہے. یہ جو ابراہیم خان صاحب کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ بالکل واضح ہیں کہ یہ
اس میں پسند ناپسند ضرور ہیں، کیونکہ آپ کے پاس 3-4 ویکینسیاں خالی ہیں اور ایک نیک نام جج ہیں، پورا صوبہ اس کو پسند کرتا ہے جہاں پہ اس نے سرو کیا ہے، اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سر سے ان کے جونیئر کے نام، یہ اب جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے یہ ان سے جونیئر تھے، ان کو تو ایلیویٹ کر دیا. اب یہ ڈسکریمنیشن ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ خود اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یہ آربیٹرینس ہے اور یہ انفیئرنیس ہے اور یہ نیپوٹزم ہے. بلوچستان سے کبھی تاریخ میں بیک وقت 3-4 جج نہیں آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے، چونکہ چیف صاحب خود بلوچستان سے ہیں. اور کے پی جو ہیں، یعنی کہ کے پی کی ایک ضلع کا جو جوڈیشل بزنس ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، یعنی ایک ضلع، اسلام آباد کی میں مثال دوں، اسلام آباد میں جتنے کیسز ہیں اتنے سارے کیسز پورے صوبہ بلوچستان میں ہی نہیں ہیں، وہاں پہ جوڈیشل ورک بہت کم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں خود مکمل تائید کرتا ہوں، پورا صوبہ جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے ہماری ریپریزنٹیشن مکمل ہونی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اگر کسی جج کو دیکھیں، یہ تقاضا ہے فیئرنیس کا کہ اگر آپ نے 2-3 ویکینسی فل کرنی ہے تو ان تمام ایلیجیبل لوگوں کے نام تو ڈال دو نا، جو ایلیجیبل ہیں ان کا نام نہیں ڈالا گیا. ایک بات اور، سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ایک بیماری سی آ رہی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ من مانی لوگ جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں. یعنی کوئی آپ کے پاس ہانیسٹلی پریکٹیکلی کس وکیل کو ہائی کورٹ کا جج بنانا ہے اس کے لیے کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے. بس آپ نے ویل کنیکٹڈ ہونا ہے، کوئی اس کی نہ ایگزامینیشن ہے. ایک چپڑاسی کو بھرتی کرنے کے لیے اختیار دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ منیمم یہ لگے ہوتے ہیں. اور ہائی کورٹ کے جج بنانے کے لیے نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ کوئی انٹرویو ہے، اور نہ کوئی یعنی کمپٹیشن ہے. اتنی بڑی ذمہ داری آپ دے رہے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہوں گے حافظ صاحب اس بات سے؟ دیکھیں کہ جتنی دیر تک آپ سیلیبریٹی اسٹیٹس کو جانتے ہوئے آپ اپنی ایلیویشن پروسیس کو بہتر نہیں کریں گے، آپ اپ رائٹ لائرز نہیں لے کے آئیں اور ان کو پبلک ہیئرنگ میں ڈالیں. مثلا اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا پشاور ہائی کورٹ کے ججز بنانا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو پتا تو چلے نا کہ یہ لائرز ہیں، ان کو آپ انٹریکٹ کریں، ان کا لیگل ایکومن دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کو لگانا ہے. اور ایک سیٹ کے اگینسٹ 3 ریکمنڈیشنز آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 4 ہیں تو 4 بھیج دو، تو آپ اس کے 12 کریں اس چیز کے اندر، اور وہ ہیئرنگ پبلک ہیئرنگ ہو. پتا ہو کہ میرے صوبے کے اندر میں اگر اس کا شہری ہوں تو میرا جج کون بننے والا ہے، اور جب آپ اس کو پبلک میں ڈالیں گے تو آدھے نام ویسے اور ساتھ میں بندیال صاحب کے ٹائم میں 6-7ویں نمبر پہ جو ہائی کورٹ میں جونیئر موسٹ تھا، کیوں کر آپ ایلیویٹ کر رہے ہیں؟ یہ ظلم عدلیہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی جونیئر کو آپ سینئر کو سپرسیڈ کرتے ہوئے آپ 5ویں-6 نمبر والے کو اٹھا کے، کیونکہ چیف جسٹس اس وقت کا یہ چاہتا تھا، انتہائی غلط تھا. یہ مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس خط کے اوپر چیف جسٹس صاحب کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. مروت صاحب جاتے جاتے 1-2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. بشرا بی بی کے حوالے بڑے سنجیدہ الزامات تھے ان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ پوائزن کھانے میں ملانے کا ان کو شک ہے، یا اس بات کا انہوں نے الزام بھی لگایا. ان کے ذاتی معالج خان صاحب کے اور ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، انہوں نے کہا کوئی تصدیق نہ ہوئی، انہوں نے چیک اپ کیا بشرا بی بی کا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے معاملات پہ ذرا الزام کی نوعیت کیونکہ بڑی سنجیدہ ہوتی ہے، بڑے سوال اٹھتے ہیں، آج حکومت بھی اس چیز کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے وقت قبل از وقت. میں ایک چیز پورے وثوق سے کہتا ہوں کیونکہ خود اس پروسیس سے میں ذاتی طور پہ ہو گزرتا ہوں. جیل کے اندر خان صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور ان کے جانے والوں کے پاس بھی. ہم جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا میں وکیل ہوں، 1.5 کلومیٹر پہلے ہمیں اتار دیا جاتا ہے، گدا گاڑی والا جاتا ہے، ٹینکر والا جاتا ہے. ہم چونکہ خان کی وکیلیں کہتے ہیں آپ پیدل جائیں گے، ایک پولیس کا ناکہ ہمارے لیے بٹھایا ہوتا ہے. ہم 1.5 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں، اپنی گاڑی ادھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر واپس 1.5 کلومیٹر پیدل آتے ہیں. لیکن کھانے میں پوائزن کے ایک منٹ جی میں آپ کو عرض کر دوں نا، پھر آپ نہیں سمجھتے کہ دم توڑتے اس طرح دم کیوں توڑے؟ خان صاحب پہ 2 دفعہ اٹیک ہوا، گولیاں ان کو لگی. ان کے حوالے سے صرف جو یہ الزام لگا ہے، ان الزامات کی سنجیدگی سے تحقیق ہونی چاہیے. ہم مطمئن نہیں ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی یا ان کی اہلیہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے.
ہمیں دڑکا لگا رہتا ہے کیونکہ خان صاحب موجودہ وقت میں انہی لوگوں کی گرفت میں ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار لیکن اب اس کی پھر کیا تحقیقات ہوں جب شوکت خانم کے ان کے اپنے ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی طور پہ تو کہہ دیا آگے انہوں نے obviously لیکن test میں نے کرانے وہ کا کہا ہے۔ رپورٹ نہیں پڑھی ہے، اگر یہ ہوا ہے تو اچھی بات ہے۔ میڈیکل رپورٹ نہیں، ان کا ایک ٹی وی انٹرویو آیا جس کا میں حوالہ دے دوں شیر مروت صاحب، لیکن انہوں نے کہا کہ مزید ٹیسٹ کروانے چاہیے لیکن ابتدائی طور پہ ان کو اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ بہت شکریہ شیر مروت صاحب، حافظ احسان صاحب اور راشد حبیب صاحب، تینوں کے قیمتی وقت کے لیے۔ اگر کسی کو وقت کم ملا بات کرنے کا تو اس کے لیے معذرت۔ آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔